बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन उन मौज़ूआत के ऊपर जो कि आम तौर पे माबादुल तबीयात कहा जाता है और मज़हब का हिस्सा होने के साथ साथ एक रूहानियत का जो पहलू है उसको हम कुछ तबके हम समझते हैं कि शायद इसका मज़हब से इतना डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं भी है। हो या ना हो ये फ़ैसला आपका है, आप अपनी मसलक के मुताबिक सोचिए। मेरा यहाँ पे जॉब सिर्फ ये है कि मैं आप तक वो नुक्ते पहुँचाऊँ जिनके ऊपर आपका सोचना बनता है, और अगर आप उन पे अमल करेंगे तो वो आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी होगी। आपने सियासत का रंग जो है वो पिछले सालों में पाकिस्तान में देखा। भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर से लेके बिलावल ज़रदारी कहूँ या भुट्टो कहूँ तक लेकर, या नवाज शरीफ साहब से लेके आगे तक आते हुए आप हमज़ा को लें, मरियम को लें, ये ख़ानदानी सा निज़ाम चलता आ रहा है। लेकिन इसको सिर्फ सियासत के साथ अगर जोड़ा जाए तो शायद नाइंसाफ़ी इसलिए भी हो कि आप अगर बुज़ुर्गों को देखें, दरबारों को देखें, तो आज के दौर में यहाँ पर भी एक ख़ानदानी रवायतें चलती हैं। अब सोचने की बात यह है कि रूहानियत का जो हुसूल है ये मिरास के तौर पे लिया जाएगा, यानी कि आपकी फ़ैमिली के अंदर ये स्ट्रक्चर आएगा, या मुशाहिदा या मुजाहिदा करने से भी ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। मेरी इस पे हतमी राय ये है कि इसके लिए शायद कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आज के बुज़ुर्ग और बाबे आप सिर्फ अपने क्लिप बनाकर बन सकते हैं, और इसके बावजूद कि लोग आपको ना जानते हो आपको लाखों फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर मिल जाएगी। हमारे साथ अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आपसे? हमारे साथ जनाब मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से आप? जी बिल्कुल। मखदूम साहब, आपका ये प्रोफाइल है कि आपके पास लोग आते हैं, आपसे बात होती है इस पे। इंशाल्लाह हकीम अताउल्लाह साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, और महमूद चिश्ती साहब होंगे हमारे साथ। मुझे थोड़ी सी तालीम दे दें कि ये जो रूहानियत है इसको लोग कहते हैं जी मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से बनना है, ये जुमला या रूहानियत का जुमला इसको कैसे किया जाएगा हासिल? ये मिरास होगी सिर्फ, या मुजाहिदा होगा, कोई प्रैक्टिस होगी, कैसी होगी? हकीम साहब आप इसकी तरफ तवज्जो फरमाइए। जी, सबसे पहले तो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक रहते हुए शरीयत के असूलों के मुताबिक, और फिर ये तज़किया नफ्स हासिल किया जाए, बंदा ख़ुद गुनाहों से बचे, दूसरों को बचने की तलकीन करे, और फिर वो शरीयत के ऊपर चलते हुए रूहानियत हासिल कर सकता है। सारे मुफ्ती हैं हमारे जो वो फिर रूहानी हैं? जी नहीं, तो वो तो शरीयत पे इतने पाबंद हैं। शरीयत जी बिल्कुल, हर मुफ्ती या हर आदमी मुफ्ती तो मैं वैसे मतलब एक ऐसे शख्स को कह रहा हूँ ना जो कि इस तरह का है, उसके पास सर्टिफिकेशन भी है, तो इसका मतलब वो सारे लोग रूहानी हैं? जी ज़रूरी नहीं। तो फिर कैसे होगा? रूहानियत की तरफ कैसे जाया जाएगा? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक तो ये है तज़किया नफ्स होना ज़रूरी है। हर बंदा अपना तज़किया नहीं कर सकता। तज़किया नफ्स के लिए इसका रूहानियत का कोई माहिर, इसका मतलब मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, तज़किया नफ्स होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ताबे इसको कहा है। ठीक, शरीयत के ताबे होगा, और फिर इसका कोई माहिर, रूहानियत का माहिर। लेकिन जो शरीयत के ताबे है नहीं अता साहब, वो गैर मुसलमान है, तो वो क्या रूहानियत नहीं हासिल कर सकता? देखो जी, वो मिस्र में जब कहेंगे और उसे कुछ नाम दे लें, रूहानियत का ताल्लुक़ ख़ास इलाहियत से है, मुसलमानों से है। अच्छा, ठीक। शाह साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं? रूहानियत हासिल करने के लिए ख़ानदान चाहिए, या मुजाहिदा चाहिए, या मुशाहिदा चाहिए, या कश्फ कबूर चाहिए? ये जहाँ तक तो मामला है ना मिरास और मुजाहिदे का, यकीनी तौर पर जब तक मुजाहिदा नहीं होता किसी भी चीज़ में, आप उस पर मुजाहिदे से मतलब है प्रैक्टिस नहीं करते ना आप कोई नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है जैसे कि एक क्रिकेटर का बेटा सारा दिन टेबल पे एक ही बात सुनता है, तो क्रिकेट खेलेगा तो मिरास शिफ्ट भी होती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन शिफ्ट हो सकती है, ये खारिज इम्कान नहीं है। एक बात जहाँ तक आपने भी बात की, मैं एक दफ़ा हिरोशिमा यूनिवर्सिटी टोक्यो में लेक्चर था मेरा, मैं प्रोफेसर तुगावा की दावत पे वहाँ गया था, तो उसमें यही एक सवाल था कि रूहानियत जो है वो सिर्फ इस्लाम में है या बाकी मज़ाहिब में भी हो सकती है। अच्छा, दुनिया मज़ाहिब का अगर आप मुतालिया करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें रूहानियत मौजूद है। लेकिन जैसे हकीम साहब ने फरमाया, हमारा मानना ये है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान और इस्लाम को इस तरह से बनाया, और इसकी मिरास जो अरूज है वो इंसान सिर्फ मुसलमान ही हासिल कर सकता है रूहानियत में।
جو معراج ہے معراج ہے اسے وہ مسلمان حاصل کر سکتا ہے. اچھا دوسری بات یہ جو ابھی سوال تھا کہ کیسے روحانیت کیسے، ابھی ہمیں کچھ تکلیف ہونا ہم پہلے میڈیکل سٹور جا کے نا ساری دوائیاں نہیں اٹھا لیتے. ٹھیک، ہم جاتے ہیں ہم جا کے اسپیشلسٹ جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، پھر جا کے اس کے بالکل شیڈول کے مطابق وہ لیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں اور جتنی آیات کریمہ ہیں ان کا مناسب وقت پر استعمال کرنا ہی روحانیت ہے. اس کا مطلب قرآن کا غیر مناسب وقت بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جیسے نمازوں کے وقت ہیں اپنے، جیسے عصر سے مغرب تک نہیں ہے، وہ تو فرائض ہے نا، تلاوت تو فرض نہیں ہے. اور بھی چیزیں ہیں نا بہت سی اس میں. جیسے فرض کیا ہم جب یا ودودو پڑھتے ہیں اس کا وقت ہے، اس کا وقت اور اس کے عادات اور اس کا طریقہ کس کے لیے پڑھتے ہیں نا، یا فتحو پڑھتے ہیں یا روفو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی ناموں کے جب آپ معنی جانتے ہیں اور ان کی تاثیر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کون سا معاملہ کس وقت آپ کو کس وقت کا ہے. شاہ صاحب آپ روحانیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی 2-3 اینگلز اور پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر بات تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوگی. باقی تو پھر آگے انسان جتنا جانا چاہے جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. سوال یہ ہے کہ کیا ہر بنی نوع آدم، مذہب اور دین سائڈ پہ چھوڑ کر، کیا وہ مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے؟ اگر مان لیا جائے ہے تو پھر یہ حضرت حابیل قابیل جو ہیں ان کا واقعہ سامنے انہی کا واقعہ اگر سامنے رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر وراثت کی بات کرتے ہیں تو کس کے سر پر جناب مقتول ہوگا یا قاتل ہوگا؟ مقتول ہوگا یا قاتل ہوگا. یہاں پر تو تقسیم بندی ہوگی. اس کا ایک حل جو ہے نا سورہ شمس کے اندر 17 ٹائم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها کے بعد جو اللہ رب العزت نے فارمولہ دیا وہ کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے بالقوہ بالفعل. بالقوہ بالفعل. بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو اگر وہ فزیکلی اور میڈیکلی فٹ ہو تو وہ باپ بنے گا بالقوہ، یعنی اس کو باپ بننے کی طاقت دی ہے. لیکن باپ کب بنے گا؟ بالفعل، جب وہ پریکٹس کر کے شادی کرے گا اور اس مرحلے سے گزرے گا. قوت کا ہونا الگ بات ہے، فعل کا ہونا الگ بات ہے. تو یہ بالقوہ جو ہے نا وہ ہے، لیکن بالفعل اس کے ہاتھ میں. تو بنی نوع آدم بالقوہ خلیفۃ اللہ فی الارض، کیا بات ہے، اور مسجود ملائکہ بن سکنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے. لیکن بنے گا تب جب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے غیر اسلامی سارے کلمات تھے ان کے اوپر تو آپ نے لکیر پھیر نہیں. اب اس طرف آتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جب آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں نا، روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ہندو کے اندر بھی جو روح ہے وہ امر پروردگار ہے. واہ. جو سکھ کے اندر ہے وہ بھی امر پروردگار ہے. اچھا، اب اس امر پروردگار کے لیے جو روحانیت کی بات ہو رہی ہے، پریکٹسنگ، یہ جو مرتز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آنکھوں سے گاڑی روک لیتے ہیں. یہاں پر ڈفرینشیٹ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اگر ہم کلی روحانیت کی بات کریں گے یا اس کا ہدف کیا؟ ایک شخص جو ہے نا وہ پریکٹس کرتا ہے، روحانیت کو قوی کرتا ہے روحانی طور پر، اسپرچولی طور پر، تاکہ اسے کرتب دکھا سکے. اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی ہو. نہیں، مذہبی کیا، اس کے دین سے کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہو، چونکہ روح تو اللہ کی پریکٹس کرتا ہے کہ میں اپنی کسی انرجی کو استعمال کر کے لوگوں کو دکھا سکوں، گلاس اٹھا لے، ٹھیک ہے، وہ کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی روحانیت ہے. لیکن یہاں پر جس روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کا ہدف اور حصول ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایسی روحانیت کہ جیسے جیسے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں، وہ قرب الہی کا حصول کرتا جائے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. وہ فنا فی اللہ لقاء اللہ. اس میں کپ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. نہیں، ہو سکتی ہے لیکن اس کا پرپز کیا؟ پرپز نہیں ہے. پرپز کیا؟ اس کا پرپز کر تو دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا پرپز کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو طاقت اور قوت دی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرے گا، مخلوق خدا کو عطا کرے گا، ان کو بلا کے لائے گا، خدا تک پہنچا دے گا، ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے گا. یہی روحانیت ہے. اصل روحانیت یہی ہے. چشتی صاحب آپ ساتھ ہیں. چشتی صاحب آپ روحانیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے مجھے 2 جملوں میں اس کو ایکسپلین کر دیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو چل رہی ہے بلال بھائی، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روحانیت جو ہے وہ وراثت بالکل نہیں ہے. وراثت اور دوسری بالکل نہیں ہے. اچھا. اور مجاہدہ سے کسی قدر ممکن ہو سکتی ہے، جیسا کہ میرے
साथी ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, ठीक है। तो मुजाहदात से, कोशिश काविश से किसी हद तक मुमकिन हो सकती है, लेकिन रूहानियत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अमरे इलाही का किसी शख्स से जाहिर होना, अमरे इलाही का किसी शख्स पे जाहिर होना, शख्स से जाहिर होना, किसी शख्स के जरिए जाहिर होना, जाहिर होना। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपके पास आता है, कहता है जी दुआ करें मेरा ये काम हो जाए, आप कहते हैं दरअसल रूहानियत नहीं, आप इसी पे रहिएगा, अल्लाह की मंशा का किसी शख्स के जरिए जाहिर होना रूहानियत, आप ये फरमा रहे हैं। हाँ जी, ठीक, ये है। और ये दरअसल है क्या, ये कुव्वते कुन फयाकून का कुछ हिस्सा अल्लाह की तरफ से किसी को अता हो जाता है, वो अता रूहानियत होती है। रूहानियत इसको वही से कैसे जुदा करेंगे चिश्ती साहब, वही से इसको जुदा कीजिए। वही और चीज है, क्या है? और चीज है, वही वो चीज है कि अल्लाह खालिक कायनात बजाते खुद अपने अहकामात या फरिश्ता जिब्रील अमीन के जरिए से या ख्वाब के जरिए, हाँ जी, हाँ, तो आप इसको तकसीम, आप जिसको रूहानियत कह रहे हैं कि अल्लाह अपनी मंशा को किसी के जरिए लेकर जाता है, तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी ना कि अल्लाह अपनी मंशा के लिए किसी का मोहताज हो गया। नहीं, मेरी बात आप समझ नहीं, अल्लाह तो वही के लिए भी फिर मोहताज नहीं है, फिर जिब्रील अमीन को क्यों बीच में जो है वो पैगाम रसा बनाया, वो वसीले का तसव्वुर है, वो वसीले का तसव्वुर। अब आप समझें, इसी तरह अल्लाह बंदों को बंदों के जरिए से फैज देने के लिए अपने अमर को जाहिर करता है। कोई किसी के पास दुआ के लिए जाता है, वो दुआ करता है, उसके जरिए से वो जो उसको फैज मिलता है वो उस शख्स की रूहानियत होती है। तो आप इस बात को यूं आसानी से क्यों नहीं कह देते कि अल्लाह किसी शख्स को वसीला बना लेता है? ये भी एक बात है, लेकिन वसीला बहुत अच्छी बात की, लेकिन वसीला बनाने के लिए भी इंसान को आमाल और अफाल को बेहतर करना जरूरी है। वो जो आपने बात फरमाई कुन फयाकून की, वो बात तो फिर बहुत दूर रह गई ना। ये तो वसीला बन सकता है, कोई भी शख्स किसी को भी अल्लाह अपने काम के लिए वसीला बना सकता है। एक हिस्सा है, 100% कुन फयाकून तो अंबिया को भी अल्लाह ने किसी मकाम पर अता नहीं किया, कभी अता करता है, कभी उनके ऊपर वक्ती तौर पे मेरे रोक लगा नबी ने देता है। अम्मा आयशा से कहा कि आज मांगो, जो मांगती हो तुम कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब वो पूछने गई तो अल्लाह के नबी का तो ये मजाज नहीं है ना चिश्ती साहब, मिजाज नहीं है। आप समझने की जब वो बात दुरुस्त है कि वो अल्लाह ही की दी हुई ताकत है, वो अलग बात है। होता है, आप कतई तौर पे रूहानियत की बात कर रहे हैं, मैं कतई तौर पर नहीं कर रहा, मैं कुछ हिस्सा होता है अमरे इलाही का, कुछ हिस्सा होता है। यही जुमला जो आप फरमा रहे हैं ना चिश्ती साहब, यही तो गलत फहमी पैदा करता है कि वो लोग जो रूहानियत प्रैक्टिस करते हैं, लोग समझते हैं कि ये कुछ हिस्सा जो है इन पे खुदाई ताकत का या खुदा के ज़हूर का इनके अंदर है। क्या ये जुमला ठीक है? खुदा का ज़हूर इंसानों को, अल्लाह ने अपनी ताकत का इंसानों को अपनी नवाजिश के मुताबिक दिया हुआ है। जो अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी कुव्वतें, बड़ी ताकतें अता की हुई हैं। अब हमारे समझने में ये फर्क आता है कि हम समझते हैं कि शायद ये सारी ही ताकतें इनके पास है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी जो है वो हुदूद और क़यूद के साथ अता किया है। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा साहब, ये कैसे पता चलेगा कि एक शख्स जो दावा कर रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है या मैं ये दुआ करता हूँ तो मेरी दुआ कबूल हो जाती, चले स्टैटिस्टिक्स तो किसी के पास भी नहीं होते, क्या इसको कोई ज़ाहिरी तौर पर देखने का कोई चैलेंज मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं जो रूहानियत हासिल कर चुके हैं, इस पर तरीक़ा मैंने पहले भी बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा, जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर भी हैं, आदम सफ़ीउल्लाह, साथ सूफ़ी भी हैं। ये एक नबी का तरीका क्या मतलब? वो चिल्ला काटते हैं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी आंखें खोल दी, पर्दे खोल दिए, वो क्या करते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तो दीन की तालीम देते थे, नबी इस्लाम भूख काटते थे, नबी इस्लाम जहाद पे जाते थे, आपका हर अमल हमारे आप लोगों के साथ नरम जुबान में बात करते थे, आप लोगों की तरफ चेहरा करके जाते थे। अब ये वो सारी सुन्नतें जो हैं वो मेरे पे भी उतनी लगती हैं, आप पे भी उतनी लगती हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये शख्स रूहानी है? जी वही बता रहा हूँ ना जी, आदम सफ़ीउल्लाह जैसे वो सूफिया का भी इल्म साथ है और फिर नबुव्वत का भी, और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के पास है जी, सूफी भी थे ना, तसव्वुफ के भी माहिर थे। मुझे माफ़ कर दें, मुझे फ़ौरन वक्फे पे जाना है, मैं वापस आके इस बात की मैं तशरीह करूँगा। मैं वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद साहब मैं बरतानिया में था तो एक जगह पे वो टेलीविज़न
کا سلسلہ چل رہا تھا تو ان صاحب نے مجھ سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی نبی رسول ہونے کے باوجود جو ہے وہ بابوں سے مشورہ لیا اور بابوں نے جو ان کو مشورہ دیا وہ بابوں کے مشورے پہ چلتے ہوئے کامیاب ہو گئے. مجھے بات بڑی میں اچنبا کہوں یا کیا کہوں اس طرح کی جو بلاد ہے، جب ابھی بھی عطا صاحب نے کہا کہ وہ صوفی بھی تھے اور نبی پیغمبر بھی تھے، اس پہ تھوڑی سی تعلیم کرتے ہیں ہمیں. اچھا میں بلال بھائی تھوڑا سا نا اس کی بیک گراؤنڈ میں پھر جو پہلے بات کی گئی اس کی بھی تھوڑی تشریح ہو جائے گی. ابھی فرمایا حکیم صاحب نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ولایت مطلقہ پروردگار میں آ جاتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ ولایت مطلقہ پروردگار کا اقرار کرتے ہیں، اس میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، حاکمیت الہی کا اقرار کرتے ہوئے، یعنی جو بھی حکم الہی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں مکمل طور پہ. ولایت تو یہ ہے نا، ولایت مطلقہ الہی. اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ولایت الہیہ بھی ہو اور ولایت شیطان بھی ہو یہاں پر، بلکہ اللہ ولی اللہ، یعنی اللہ صرف ایک ہے. یہاں پر ولی کی بات کی ہے نا. اور جو اولیاءہم الطاغوت جو کفر کرتے ہیں ان کے تو ولی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو پھر ہر کسی کے پیچھے جو ہے نا چلے جاتے ہیں نا. یہاں پر اللہ کی ولایت مطلقہ میں آئیں گے، جس کا مطلب یہ کہ شریعت کے پابند ہوں گے. نمبر ایک، صرف پابند نہیں ہوں گے، قلبی طور پہ پابند ہوں. یہ تو پہلی سٹیج ہے، قلبی پہلی سٹیج ہے. اچھا آگے واہ. اب جہاں پر بات ہے کہ پروردگار نکالتا کیسے ہے، چوز کیسے کرتے ہیں، چوز کیسے کرتا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ پروردگار امر الہی کو ظاہر کرتا ہے، وہ ساری چیزیں کیا، وہ مختص نہیں ہے کسی کے ساتھ. وہ کیا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے جذبہ، مجذوب، ایک ہوتا ہے سالق، سلوک. مجذوب و سلوک یعنی جذبہ اور سالق. سالق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے راستہ واضح ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میں ٹکٹ لوں گا، میں یہاں سے گاڑی لوں گا، میں ایئرپورٹ پہ جاؤں گا، میں سارے انتظامات کروں. یہ ہوتا ہے سالق. جذبہ کیا ہے، جذبہ ایک سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی مثال پتہ کیا ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو نہیں پتا کہ سامنے راستہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پر کھائی ہے، پہاڑ ہے، پھسلن ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتا نا. اللہ رب العزت کی طرف سے بجلی چمکتی ہے، وہ ایک جھٹکے میں آپ کو روشنی نظر آتی ہے اور سارا راستہ واضح ہو جاتا واضح ہے. کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب فیورٹزم نہیں ہے، اللہ عدل کے خلاف نہیں جاتا. پروردگار سب کو وہ جذبہ جو ہے نا دیتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ راستہ دیکھ کر سیدھا جاتے ہو یا پھر بھی کھائی میں جاتے ہو یا پھر بھی کسی کو کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ. آپ کا سگنل ٹھیک ہونا چاہیے، سگنل آپ کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر جو ہے نا وہ ڈیوائس جو ہے وہ کرے گی. اچھا یہ جو ہے نا اصل میں پہلی بات تو جو ہے نا مین جو ہے آپ میرا خیال شاید میں چشتی صاحب کو بیچ میں شامل کروں. چشتی صاحب یہ جو عامل ہوتے ہیں اور یہ جو درباروں پہ گدیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپ کیسے تفریق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، گدی تو وراثت میں مل جاتی ہے، روحانیت وراثت میں نہیں ملتی. اگر تفریق کرنا پڑے تو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کم از کم کردار کا جو ہے وہ مشاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ کردار جو ہوتا ہے وہ انسان کی روحانیت کو ظاہر کرتا ہے. اور اگلی بات جو ہمارا موضوع ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نوازش الہی ہے، یہ عطا ہے، اس میں بندے تو چوز نہیں کر سکتے، اللہ بندوں کو چوز کرتا ہے. رب چوز کرتا ہے بندوں کو، اللہ بندوں کو چوز کرتا ہے کہ یہ ولایت کے قابل بھی ہے. دیکھیں ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کسبی ہوتے ہیں، ایک جو ہوتے شکنی ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، دونوں لفظ نہیں سمجھ آئے چشتی صاحب، جی دونوں لفظ نہیں سمجھ آئے. شکنی وہ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے پہلے سے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہوگا اور اللہ اسے اپنے حصار میں رکھتا ہے، اور وہ چنا ہوا ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ جس نے کسب سے، محنت سے، کوشش سے، اعمال سے، سجدوں سے اور اس کی کوشش کا اللہ کو علم نہیں ہوتا. سن لیجیے، اللہ کی قرب کو حاصل کیا، تو اس کی کوشش کا اللہ کو علم نہیں ہوتا. اللہ کو علم ہوتا ہے لیکن اس کی کوشش پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو وہ بھی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا چشتی صاحب، کہ وہ کوشش کر رہا ہے، جو ماں کے پیٹ میں اس کا اللہ کو پتہ ہے، دوسرے کا بھی تو اللہ کو ہی پتہ ہے. اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. اب رہا سوال کی جو گدیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے کہ جو گدی پہ بیٹھا، جتنی بڑی گدی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ولی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جس کا کردار جتنا بلند ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ شخص ہے، جو شریعت کا جتنا پابند ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ برگزیدہ ہے. یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ عامل کو اور گدی کو الگ الگ کیسے تقسیم کرتے ہیں، وہ ایک جملہ فرمائیے گا.
کردار سے. کردار سے. عطا صاحب آپ کیسے جدا کرتے ہیں یہ گدی پہ بیٹھنے والے لوگ جن کے پیچھے خاندانی دربار چلتے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ عامل ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں ہے لیکن ان کا اپنا مجاہدہ ہے, آپ ان کو کیسے تقسیم کرتے ہیں یا کیسے سمجھتے ہیں ان کو؟ اس میں ایک تو علم کا دخل بھی ہے, دوسرا کردار کا ہے. ایک بندہ اس کی ظاہری شکل بھی دیکھ, دونوں چیزوں میں رب شامل نہیں ہے. جی دونوں چیزوں میں رب شامل ہے. دنیا کا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے سوا نہیں گر سکتا, ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہے. ٹھیک, یہ تو ہر طرح سے یہ چیز ثابت ہے. اور جو میں اس بات کو ذرا اور طرح سے اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں, آپ کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں, شفا بھی پاتے ہوں گے, وہ کیا چیز ہے جس سے وہ شفا پا جاتے ہیں؟ وہ کیا عمل ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے. نہیں, امر خداوند تو ہے, آپ کا عمل کیا ہے؟ عمل ہمارا اس پہ یعنی ایک تو علم ہے, دوسری اللہ کی عطا ہے. جو اللہ کریم نے علم دیا اس کو ہم مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس بیمار ہے, بیمار کو ہم دیکھتے ہیں, کم سے کم ہم جو معالج ہے اس کے پاس جو مریض آتا ہے اس کو اس کی تشخیص کا پتہ ہونا چاہیے اسے کیا ہے. یہ تعلیم ہے, تربیت ہے, تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں شامل ہیں. تجربہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے. اور یہ جو ہے نا جی اس میں یہ جو گدیوں والی بات آپ کر رہے ہیں نا جی, گدی پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ مشائخ ہے یا کوئی عالم ہے, اس کی ظاہری شکل بھی دیکھیں گے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, اور اس کا عمل کیا ہے, فعل کیا ہے. یعنی کہ قلب پہ نہیں آپ نے نظر کرنی, ظاہری شکل پہ کرنی. ظاہری شکل بھی تو ضروری ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا, ظاہری شکل بھی تو دیکھ رہے ہیں. 7,000 سنتوں میں سے پوری کی پوری ہوں گی تو وہ بات نہیں, کوئی ضروری نہیں, کوئی بندے سے رہ بھی جاتی ہے, بہرحال اس ظاہری شکل بھی اگر دین کے مطابق ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی, میں معاذ اللہ میں اس کو بالکل بھی طبقاتی نظریے سے نہیں کہہ رہا, ایک شخص کا قد بہت چھوٹا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ کالے رنگ کا ہے تو وہ عامل نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں میرے نبی کی شکل و صورت اور قد کاٹ نہیں لے سکتا. یہ بات ہوگی کیا؟ نہیں, کالا رنگ جو ہے نا, رنگ و نسل, پھر تقسیم کیوں رنگ و نسل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر تقسیم یہ ہے اس کا اس دین پہ چلتا کتنا ہے, تو یوں کریں نا, دین پہ اس کا عمل کتنا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اصحاب صفا, کچھ صحاب تھے اصحاب رسول, وہ 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے, اور دیتے ہم ان کو بری کھجوریں تھیں, پھر اللہ نے آیت اتاری کہ ان کے لیے اچھا کرو. یہی معاملہ تھا نا حضور. آپ مجھے ایک جواب دیجیے شاہ صاحب, میں اب مجھے پتا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, آپ برطانیہ میں ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں اور کربلا جاتے ہیں, کیفیت کہاں بدلتی ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جہاں ائمہ اکرام, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سٹیجز ہیں, جیسے جیسے انسان کی عرفان کی سٹیجز ہیں نا, جیسے میں اس کو تھوڑی سی مثال اس طرح دوں گا کہ قرآن پاک کی آیات جو ہے نا اس کی بھی سٹیجز ہیں. عام آدمی کے لیے ایک عام نصاب ہے. جیسے کہ میٹرک کے ایگزام میں اگر کوئی سوال آتا ہے, آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کو جو مارکس ملتے ہیں وہی سوال اور اس کا جواب CSS کے ایگزام میں اگر مختلف ہوگا, سوال وہی ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے نا, جب انسان کا عرفان بدلتا ہے تو جواب بدل جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں تو ائمہ اکرام سے, صحابہ اکرام سے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ شریف میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں ہو نہیں سکتا. وہ یہ نظریہ ہے یا واقعی کو کیفیت ہے؟ اس میں ابھی ایک اور بات کو بڑھا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ کسی کو معاف کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, تو جب دعا سکھائی جاتی ہے نا تو دعا سکھانے سے پہلے وہ قبول ہوتی ہے. جیسے ربنا ظلمنا, بہت سی ایسی مثالیں سکھائی تب جائے گی جب قبول ہوگی. تو جب جیسے حکیم صاحب فرما رہے ہیں, جب کوئی شخص آتا ہے نا کہیں سے آ جاتا ہے نا, تو پھر جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جہاں سے اللہ پاک نے انہیں شفا دینی ہوتی ہے, تو پھر وہاں سے شفا ہوتی ہے. تو میں شاہ جی جسم بیمار ہوتا ہے, کیا روح بھی آپ کے خیال میں بیمار ہوتی ہے؟ دیکھیں اعمال ہیں, جسم ظاہری انسانی جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی پیچیدگیاں یہ زمین و آسمان میں رکھی ہیں اس سے بڑھ کر ایک انسانی جسم میں رکھتی ہیں. اسی لیے ایک جسم کو جاننا یہ, اور اتنا ہی یہ ہر وقت خطرات میں گرا ہوتا ہے, بیماریوں میں روح گرا کے ہوتا لیے ہے. بھی اتنا ہی ہے. اچھا, روح کا معاملہ جو ہے نا وہ خالصتاً آپ کے خدا اور آپ کے معاملات سے, اللہ کے معاملات سے. شاہ صاحب آپ اس کو کیسے دیکھیں کہ کیا روح کی بیماری بھی ہوتی ہے, اور اگر روح کی بیماری ہو, جسم کی بیماری کا تو مجھے علاج پتہ ہے, روح کی بیماری کا کیا علاج ہوگا؟ بلال بھائی میں ایک مثال دے کے تھوڑا سا واضح کر دوں, یہ جو موضوع ہو رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو. PC
میرا خیال مجھے نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا تھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پی سی کا مطلب ہوتا تھا وہ جو ویزا جعلی لگاتے تھے اور پاسپورٹ کی اچھا پکچریں کاٹ کے کچھ کرتے تھے. اب وہ 2-3 طریقے کے نا، اب میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. ایک یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ جو ہے نا تصویر کاٹ کے کسی اور کی تصویر لگا دی، وہ بندہ جلدی پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تصویر بھی جعلی ہے، نام بھی جعلی ہے، سارا کچھ جعلی. لیکن جو اسمارٹ قسم کے ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ پاسپورٹ اصلی ہے، اسکین کر لو اصلی ہے، تصویر دیکھ لو اصلی ہے، سب کچھ اصلی ہے. وہ بندہ مشین پہ بیٹھ کے اسکین کرے گا نا، وہ دیکھتا ہے بھائی یہ نام بھی وہی ہے، ڈیٹ آف برتھ سب کچھ اصلی ہے. لیکن وہ جو بندہ وہاں پر کھڑا ہوتا تھا نا، اس کی اس سے صرف شکل ملتی تھی، وہ اصلی نہیں ہوتا تھا. صرف شکل ملتی تھی، صرف شکل ملتی تھی، کردار نہیں ملتا تھا، عادت نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا تھا. اب بتاؤ، اب بندے نے اسکین کیا، پکڑا ہی نہیں جائے گا. کیوں نہیں پکڑا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹ تو اصلی ہیں، وہ بندہ جعلی ہے بھائی. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی نا وہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر نظیمہ. قاعد، اب قاف عین دال، بیٹھنے والے مجاہدوں کے مقابلے میں. اب ہمارے جو مطلب ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قائد، یعنی بمانا جو قیادت کرنے والا. بھائی یہ قائد اور ہے، وہ قائد اور ہے. لن تضلوا بعدی ابدا، ذلالت. اب یہ ذلالت کون سی ہے؟ یہ زواد والی ہے، گمراہی والی ہے، یہ ذلیل ہونے والی نہیں ہے. اب صوفی معذرت کے ساتھ ثوب سے ہے، سے لباس پہچان. حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ جو ہے وہ کچھ اور ہیں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کچھ اور ہیں. ٹرمینالوجیز وہی ہیں، اس میں آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے. امپلیمنٹیشن میں آ کر دیکھنا ہے کہ کیا جو ٹرمینالوجیز استعمال ہو رہی ہیں یہ بھی وہی ہے یا نہیں. تصویر جعلی ہے کہ نہیں جعلی ہے، پاسپورٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا حضور؟ آپ کے خیال میں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک جملہ. اس کے لیے کردار بھی دیکھا جائے گا، اور اس بندے میں کیسے دیکھوں گا صاحب کردار لوگوں کے؟ جو کردار دیکھو، ایک بندہ ہے ظاہری شکل ہی اس کی صحیح نہیں ہے، سارا کچھ ظاہری شکل پہ آ گیا. نہیں ضروری نہیں، دیکھیں گے تو صحیح نا. ایک بندہ میں بابے کے پاس جاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں بھائی جان آپ مجھے یہ دعا کریں میرے لیے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، قبول بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. میں اس کی شکل و صورت دیکھ کے ہی جا رہا ہوں نا، کردار تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا. جی ظاہری شکل و صورت دیکھیں گے. آپ دیکھیں نا جی، ایک بندہ سینما ہال میں بیٹھا ہے، اس کے پاس دعا کرانے کے لیے تو نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ وہاں دعا نہیں ہو سقتی. وہ سینما وہاں اللہ نہیں ہے. دیکھو جی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو پھر آپ کیوں تقسیم نبی علیہ السلام کی کوئی اور قید آپ نے فرمائی ہے نا کہ فلاں جگہ پہ جہاد میں نہیں دعا ہو سکتی. جی جہاد میں نہیں دعا ہوئی، ہو سکتی. دعوت میں نہیں دعا ہوئی، ہو سکتی. تو اس وقت جو چیزیں فیسلٹیز اویلیبل تھیں وہاں پہ دعا ہوئی بھی اور قبول بھی ہوئی. بالکل. فَإِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو آپ نے چیزوں کو اللہ کے فرماتے ہیں جب بھی مجھے پکارو میں سے جڑا ہے. میں اس پہ واپس آؤں گا، اس پہ آپ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جو بھی فرمانا چاہیں وہ ضرور فرمائیں. لیکن میں واپس آ کے نا اپنا ایک نقطہ نظر ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فرق جو ہے وہ بابے نے نہیں کرنا، فرق آپ نے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں سارے مہمانوں سے اپنے ایک ہی سوال کروں گا، اور سوال یہ ہے شاہ صاحب، اور یہ میں بات جو ہے نا شاہ صاحب یہ بالکل دل کی اتھر گہرائیوں سے بات کروں. میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ گھر پہ بلائیں گے دعوت پہ، ہم وہاں بھی بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں پہ بھی بیٹھ کے بات کریں گے، کیفیت قلب اور ہوتی ہے. لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ ابھی بولنا شروع نہیں کرتے، میں رونا شروع کر دیتا ہوں. میں کتنا بے وقوف ہو سکتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے. آپ تو وہی ہے نا. اب وہ جو آپ ممبر پہ بات کر رہے ہیں، میں نے وہ ڈرائنگ روم میں آپ کی بات ہزاروں دفعہ سنی ہے، میں نے اس کی تفسیر لاکھوں دفعہ سنی ہے، لیکن جب وہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی تاثیر کیوں فرق ہوتی ہے؟ نسبت کے ہم قائل ہیں نا، تو نسبت کا ذکر کریں نا. اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہے نا کہ ہم نسبت کے قائل ہیں، اور نسبت سے چیز بھلی لگتی ہے، نسبت کی وجہ سے سارا کچھ. مدینے کی گلیاں تو پوری دنیا کے اندر ہوں گی، نبی خدا نبی نہیں ہوگا تو گلیوں کا کیا لینا ہے؟ ان کی نسبت سے جو ہے وہ ہمیں ہر چیز. گنبد خضرا جو ہے سبز رنگ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ ان کی نسبت سے اچھا لگتا ہے. جو بھی چیز ان سے منسوب ہو جائے گی اسی سے ہمیں جو ہے نا لطف آئے گا. اصل بات جو ہے نا بلال بھائی وہ یہ ہے، دیکھیں آپ اس کو پہلے یہ سمجھیں فلسفہ کیا ہے. عالماً بے زمان نہیں، بزرگان جو ہے انہوں نے دیکھا ہر معاشرے کے حساب سے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر دنیا کے اندر تبلیغ کریں اور اللہ تک لے جائیں. اب اس کے لیے دیکھا کہ معاشرہ ہے، معاشرے کی ضروریات کیا ہیں، معاشرے کے اندر مشکلات کیا ہیں، دشمن کا پراپیگنڈا کیا ہے. وہاں پر اگر وہ گیتا رام پڑھی جا رہی ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں سماج جو ہے نا وہ نکالا. چونکہ اصل مسئلہ جو ہے نا یہ ہدف کیا ہے، پہلی بات جو ہے نا یہ مشغلہ ہدف کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہدف فلسفیکلی اگر دیکھا جائے، کتابوں کے اندر اگر لکھا ہوا پڑھیں اور جو زبانی طور پر کہا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے، اتنا خوبصورت ہے. آؤ
لے جائیں تمہیں خدا تک، ٹھیک، آؤ پہنچا دیں تمہیں محبت رسول خدا محمد مصطفیٰ بے صلی اللہ شک، علیہ وسلم۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آ کر کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ میں لگاتا ہے، پہنچانا بھول جاتا ہوں۔ بھول کیا جاتا ہوں، پھر میرا دل چاہتا ہے یہی رکے رہے نا، ہاں، پھر میں کہتا ہوں کہ وہ میں خود بھول جاتا ہوں کہ یہ میرے پاس آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ بلال بھائی کا نمبر ہے، آپ چونکہ ان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ہائے، ان کے گھر کا پتہ ہے، اب وہ آیا تو تھا میرے پاس، لیکن مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا میں نے بلال بھائی کا نمبر دے دیا تو یہ پھر میرے پاس رکے گا نہیں، کیا بات ہے، پھر تو یہ چلا جائے گا، اس کا کام آپ نے پورا نفس پہ نا ہاتھ رکھ دیا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ہاتھ تو رکھا ہے نا، وہ جب ہاتھ چومے جاتے ہیں، پاؤں چومے جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں بت، پھر وہ آپ راستہ بناتے نہیں ہیں، آپ ان کی منزل بن جاتے ہیں۔ یہاں تک تو علامہ صاحب کی یہ بات ہے نا، بالکل ٹھیک ہے کہ بیسیکلی تمام چیزوں کا جو مغز کہہ لیں، انتہا کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تک پہنچانا، جو پہنچا دے وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ وہ سارے اسلوب کی جو تربیت ہے نا، وہ بھی تو دینی ہوتی ہے کہ کیسے پیش آنا ہے، جب آپ کسی ادب کیسا ہے، ادب کیسا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی تربیت، لیکن اس تربیت کے بعد پہنچانا بہت ضروری ہے، روکنا نہیں ہے، انہیں پہنچانا ہے۔ اس میں صوفی سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو خانقاہی نظام ہے نا، یہ اس کی بڑی ملٹی ڈائمینشنز ہیں۔ پہلی ایک یہ بھی ہے، دیکھیں ہمارے جو کمزور لوگ ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں، سونے کی جگہ وہاں ملتی ہے، بھوکے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپاہج لوگوں کو لوگ وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ایسی ہے، ابھی اب داتا صاحب چلے جائیں تو ہزاروں لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، کھانا کھانے کے لیے لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، جو لینا چاہتا ہے وہ وہاں سے ملتا ہے۔ اچھا، ابھی 100 لوگ ایک خانقاہ کو وزٹ کرتے ہیں نا صبح سے شام تک، آپ بغور جائزہ لیں ان میں سے کون کس کے لیے آیا تھا؟ تو نیت تو میری ہوئی نا، نہیں، آپ کی آئی ہے نا۔ اچھا، ایک آیا ہی اس لیے کہ وہ بھوکا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اتنے بجے لنگر کھلے گا، میں نے کھانا کھانا ہے، ٹھیک، تو اسے کھانا مل گیا، اللہ نے اس کا یہ کر دیا۔ اچھا، ایک آیا کہ جی مجھے عرفان کی منظر چاہیے، مجھے اسلوب چاہیے، مجھے سلوک کا راستہ چاہیے، تو اس کی وہ تعلیم و تربیت۔ میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں۔ ایک امام مالک جو گزرے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانے کے گزرے، ان کے طالب علم تھے امام قاسم، تو ان کے پاس وہ تقریباً 20 سال رہے، جن میں سے کہ 18 سال انہوں نے ان کو حدیث نہیں پڑھائی، ان کو صرف کام وام کروائے اپنے، 2 سال ان کو حدیث پڑھائی۔ جب ان کا انتقال ہوا امام مالک کا، تو شاہ صاحب امام قاسم کہتے ہیں کہ میرے استاد نے میری زندگی خراب کر دی، اگر وہ آخری 2 سال بھی مجھے اخلاق ہی سکھاتے تو آج میں کتنا با ادب انسان ہوتا، حدیث تو میں پڑھ ہی لیتا۔ شاہ صاحب یہ جو بات فرما رہے ہیں نا صاحب، شاہ صاحب یہ بات جو ہے نا، اس میں ایک بات کی تقسیم کر رہا ہوں، جتا کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ مثال کے طور پر میں داتا دربار جاتا ہوں تو وہاں روٹی دال مجھے مل جاتی ہے، بھوکے لوگ جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں، لیکن جب میں کربلا جاتا ہوں تو وہاں لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں آتے، وہاں لوگ نیاز جو ہے وہ عقیدت کی وجہ سے، وہ اپنا 5 سٹار ہوٹل کا کھانا چھوڑ کے وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نیاز کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے اس کیفیت کا بھی فرض ہے۔ وہ بابے کا اہم ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ میری نسبت کیا ہے، میں وہاں کیوں جا رہا ہوں، تا صاحب یہ بھی تو اہم ہے نا۔ جج تو میں ہوں بنیادی طور پہ، یہ نسبت بھی ضروری ہے۔ اب دیکھو نا، میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک بندے کے پاس، ایک انسان اسی کے پاس جائے گا جس میں کچھ یہ اہلیت ہے، یہ کچھ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ روحانیت مجھے ملے، تو وہ سینما ہال میں بیٹھے ہوئے کے پاس نہیں جائے گا، وہ صوفی کے پاس جائے گا، کسی بزرگ کے ہو پاس۔ سکتا ہے ملامتی آدمی سنیما گھر میں ہی ملے اس کو دینے والا، وہ ملامتی ہوگا، ظاہر بھی تو کچھ ہے نا جی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک سواری پہ بیٹھا ہوا جو بزرگ ہے وہ اپنا روزہ اس لیے افطار کر لیتا ہے وقت سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے غلط سمجھے، یہ نہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا کوئی بزرگ ہوں، وہ کہتا ہے میں روزہ دوبارہ رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ مقام آپ لوگوں سے چھینے تو نہ جی۔ دیکھیں نا جی، ایک بندہ اللہ کے توکل پہ بیٹھا ہے، مزار پہ بیٹھا ہے، خانقاہ پہ بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کسی مسند پہ بیٹھا ہے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہم اسی کے پاس ہی جائیں گے۔ یہ بازار میں یا کسی سینما ہال میں یا کسی ایسی گندی جگہ پہ جو ظاہر ہیں لوگ اسے برا کہتے ہیں، اس جگہ پہ کون جائے گا؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چشتی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بری جگہ پہ کون جائے گا، آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا، لیکن ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام میں شاید میڈیا پہ نہیں لے سکتا، وہ رہتے ہی اس بری جگہ پر تھے، اور ان کا نام بھی جو تھا وہ بڑا فلٹیشیس سا نام تھا، اور وہ بڑے بزرگ تھے، لوگ بڑی دعا کرتے تھے۔ لاہور کا بہت مشہور کردار ہے، وہ کہتے تھے میں
میں تو بروں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں, اچھوں کو سکھانے کے لیے تو بہت سے اور مفتی اکرام موجود ہیں. ہم تقسیم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ مانگنے والا سچا ہے یا یہ دینے والا سچا ہے؟ کوئی انڈیکیٹرز ہیں ان کے؟ بلال بھائی بہت ہی مشکل اور بہت ہی کلیدی سوال ہے کہ تقسیم کیسے کر سکتے ہیں, مجھے اس کا تو نہیں پتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا تعلق اچھی یا بری جگہوں سے نہیں ہوتا, خیر کسی جگہ سے بھی مل سکتا ہے. دعا بازار میں بھی قبول ہو سکتی ہے, نہ ہو تو مسجد میں بھی نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی فیض دینے والا بازار میں بھی فیض دے سکتا ہے چلتے چلتے, تو یہ بات نہیں کی جا سکتی. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم نے تعین کرنا ہے تو جو باکردار ہے نا, وہ جس مرضی جگہ پر بھی ہو, ہاں وہ جس مرضی بازار وہ باکردار ہی رہتا ہے. بڑی اچھی بات کی. شاہ صاحب آخری لمحات مجھے بتائیے کہ آپ اپنے ذہن میں, آپ اپنی تعلیمات میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرید کو کیا دیکھنا چاہیے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھنا کیا چاہیے؟ اصل میں یہاں پر دو زاویے ہیں دیکھنے کے. ایک ہوتا ہے کہ مسلمان کو دیکھ کے اسلام کو پہچانو, اور ایک اسلام کو پڑھ کے دیکھو کہ کون کون مسلمان ہے. اب یہ مشکل والا راستہ ہو گیا ذرا. مشکل ہے, لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ میں اگر مسلمان کو دیکھ کر کہوں اسلام ایسا ہوگا اور وہ مسلمان ناکام ہو گئے تو پھر تو ختم. اصل پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جو ہے نا کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوں گے. کتنی شادیاں ہوتی ہیں یورپ کے اندر کہ یہ مسلمان ہے, کل کو پتہ چلا کہ وہ جو اسلام حقیقی ہے تو ان کے اندر بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہم جو ہے نا وہ یہ جو بعض باتیں کی جاتی ہیں نا محدود اس طرح سے, اس کو ہم نہیں کر سکتے. اب اگر کہا جائے کہ بھی میرے پاس آؤ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں, ہادیان خدا الہی یہ نہیں کرتے تھے, وہ چل کے جاتے. یہودیوں کے گھر گئے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہے شاہ صاحب, یہ نشانی ہوئی نا, یہ ہے نا, یہ ہادی ہے, یہ ہے چل کے گیا, چل کے گیا, انتظار نہیں کر رہا. یہاں پر جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ کنویں کے پاس آتا ہے, ہم نے کنواں بنا لیا یہاں پر آؤ. یہاں پر ہادیان خدا جا, طائف والے پتھر مار رہے ہیں لیکن نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جا رہے ہیں تمام تر مشکلات کے. امام زین العابدین یاد آ گئے. امام زین العابدین جو غسل دے رہا تھا نا, اس شخص کی روایت ہے, یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کمر کے پیچھے نشان بہت زیادہ تھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا امام کے ساتھ کربلا میں ظلم ہو؟ کہ نہیں, یہ رات کو لوگوں کو بوریاں کمر پہ اٹھا اٹھا کے ان کے گھر پہنچاتے تھے. اس کا نشان یہ ہاتھی ہے. یہ ہے. واہ واہ واہ. سو نشانی تو ہوئی نا, کوئی پہچان ہے, موجود نشانیاں ہیں, ان کے اوپر جا کر جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے اصل پہچان لو. دیٹس آل, سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ. کیا بات ہے شاہ صاحب, ایک جینون مرید کو کیسے پہچانتے ہیں آپ کہ یہ مرید جینون ہے, یہ میرے ساتھ غرض کے لیے نہیں آیا, یہ حاصل خدا کو کرنے آیا؟ اصل میں یہی پہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو مرید ہوتا ہے, مرید جب آتا ہے آپ کے پاس اسپیشلی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے, صحیح, تو سمجھ آتی ہے. اب بہت سی باتیں جب مرید آپ کے پاس آیا یا کسی مزار پہ گیا, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق دیکھیں, وہ طالب ہے, طالب نے جانا ہے, جیسے پیاسا جاتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے. وہ اسے کوئی دربار ملے تو وہاں بھی جائے گا وسیلہ بنانے کے لیے, اسے کوئی حکیم صاحب ملے تو وسیلے کے لیے جائے گا, اسے کوئی میراث والا ملے تو بھی وہ جائے گا. آپ علماء کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی عالم دین اس کو مل جائے, کوئی فقیہ اس کو مل جائے, وہ بھی سارے لوگ, سارے لوگ شامل ہیں. کبھی کوئی ایسا شخص بھی آتا ہے جو کہ نہ دنیا طلب کرتا ہے آپ سے, نہ کوئی روحانیت طلب کرتا ہے, وہ بس آپ کے پاس آتا ہے, کوئی طلب نہیں ہے اس کی؟ ایسا تو کم ہی ہوتا ہے, لیکن یہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی جن کا, ان سے تو ہم طلب کرتے ہیں, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر کہ ہمیں دے جائیں وہ کچھ. شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پھر اس میں علماء کرام کیوں نہیں آتے, ان کے پاس لوگ کیوں نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا شاید, طاہر صاحب میں بڑے عاجزی سے پوچھ رہا ہوں, اس کا مطلب طالب جو ہے وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہوتا ہے, بے شک وہ دربار جائے یا کسی اور کے پاس جائے, جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے, ضرورت ہے وہی اس کا باپ ہے. چشتی صاحب پھر بات تو یہاں پہنچی نا کہ وہ جو لا آف پروبیبلٹی ہے وہی قائم ہوا کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی وہی آپ کا باب ہے. جی بالکل, جو اس وقت وقتی طور پہ تو یہی ظاہر ہوتا ہے, لیکن جو طالب ضرورت اور طالب ہدایت میں فرق ہوتا ہے. جتنے بھی طالب ہدایت ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں سے مجھے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی شخص آیا, بڑا عرصہ پاس رکھا, سرکار کوئی کرامت نہیں دکھائی, آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنے سالوں میں مجھے کوئی غیر شرعی کام کرتے دیکھا؟ فرمایا نہیں. تو پھر فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں طالب ضرورت بہت ہیں, طالب ہدایت نہیں ہے جناب. اگر طالب ہدایت ہوں تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ سارے معاملات ہوں ہی نہ جن کی متعلق ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. بہت شکریہ,
बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इंतहाई शुक्रिया। जी 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 फरमाइए। आखिरी बात ये कि हमारी एक ज़िंदगी, एक ज़ाहिरी ज़िंदगी नाकाफ़ी होती है अल्लाह तबारक व तआला के मामलात को समझने के लिए। तो ये हम सब गुफ्तगू बस ये छोड़ दें आप। Yes, हमारी yes, ज़ाहिरी ज़िंदगी बहुत नाकाफ़ी है अल्लाह ताला के मामलात को समझने के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं ख़ास तौर पे ज़हीर भाई से दुआ ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आइंदा वादा कीजिएगा, आप इमाम के मिंबर पे बैठे हो, आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।